वो अंधेरी रात थी। बारिश जोरों शोर से बरस रही थी। बादलों की गरज दिल दहला देने वाली थी। बिजली की चमक किसी भी लम्हे आंखों की रोशनी ज़ायल कर देने को तैयार थी। ऐसे में अपने घर से निकलना बेवकूफ़ी थी, और ये बेवकूफ़ी साजिद और उसके 3 दोस्त कर चुके थे। साजिद, वाजिद, तानिया और सहर वीकेंड मनाने अपने घर से निकले थे। शाम बहुत सुहानी थी। आसमान को स्याह बादलों ने ढांपा हुआ था। सर्द हवा सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर रही थी। वो चारों अपने घर के करीब वाले गार्डन में इकट्ठे हुए। यार वाजिद, क्या सुहाना मौसम है, क्यों ना लॉन्ग ड्राइव पर चला जाए। साजिद ने अपने चेहरे की हराश को मिटाते हुए कहा। पागल हो तुम, मौसम देखा है तुमने, कभी भी बारिश हो सकती है। सहर ने लहराती जुल्फों को समेटते हुए साजिद की बात का जवाब दिया। इसका मतलब है तुम बारिश से डरती हो। साजिद ने एक जोरदार कहका लगाया। मैं डरती वरती नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हें ये कह रही थी, ऐसे मौसम में लॉन्ग ड्राइव पर जाना माकूल बात नहीं। सहर ने वजाहत की। अच्छा, फिर तुम भी हमारे साथ चलो। तुम यहाँ रहकर क्या करोगी तानिया, तुम भी हमारे साथ चलो, वाजिद ने कहा। लेकिन जाना कहाँ है? तानिया ने भी गुफ्तगू में हिस्सा डाला। वो मेरे पापा का फार्म हाउस है ना, साजिद ने कहा। क्या, इतनी दूर? चौंकते हुए सहर ने पूछा। डर गई, साजिद ने तंजिया कहा। जी नहीं, चलो। उसकी आवाज में जोश खत्म हो चुका था। 1 घंटे बाद सहर, तानिया और वाजिद न्यू ईडन ग्राउंड में जमा हुए। अब बस साजिद का इंतजार था। 2 मिनट बाद वो भी कार लेकर आ गया। वाजिद साजिद के साथ आगे बैठ गया। सहर और तानिया पीछे बैठ गईं। मौसम मजीद खराब हो गया। हल्की हवाएं तेज हो गईं। हवाओं में नमी बढ़ गई। दरख्तों से पत्ते तेजी से झड़ने लगे। साजिद ने एफएम ऑन किया। सब म्यूजिक से लुत्फ उठा रहे थे। जो जो कार मंजिल की तरफ जा रही थी, मौसम में शदीद इजाफा होता जा रहा था। अंधेरे पर अंधेरा जा रहा था। बादलों ने गरजना शुरू कर दिया। साजिद और वाजिद दोनों इस मौसम को एंजॉय कर रहे थे, जबकि सहर और तानिया पर एक वहशत तारी थी। मैंने पहले ही कहा था मौसम खराब है, अभी भी वक्त है, वापस घर चलते हैं, सहर ने मौसम की सख्ती देखते हुए कहा। साजिद और वाजिद ने इसका डर समझने की बजाय उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। 2 मिनट बाद साजिद ने एफएम पर चैनल चेंज किया। स्लो म्यूजिक ऑन एयर था। एक भयानक आवाज एफएम से आने लगी। मौसम की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। बारिश ने बरसना शुरू कर दिया था। बिजली की चमक ने कार की फ्लैश लाइट को मांद कर दिया। सुनसान बियाबान जंगल से गुजरते हुए एक अलग सा एहसास आप पर तारी हो जाता है, और ये एहसास उस वक्त वहशत बनकर आपको डसने लगता है जब दिल को दहला देने वाली आवाज़ें आपका पीछा करने लगें, आपका नाम पुकारें। आप इन आवाज़ों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करें, मगर वो आवाज़ें हर गुजरते लम्हे के साथ आपके करीब से करीबतर आती जा रही हों, और ये वहशत उस वक्त आपकी जान निकाल देती है जब एक हाथ आपके शाने को छुए। एफएम पर आरजे की पुरइसरार बातें सहर और तानिया को अपने शहर में ले चुकी थी। स्टॉप इट यार, बंद करो ये एफएम, तानिया ने चिल्लाकर कहा। अचानक एक झटके के साथ साजिद ने ब्रेक लगाई। क्या हुआ, ब्रेक क्यों लगाई? सहर ने पूछा। पता नहीं, खुद ब खुद ब्रेक लगी है,
साजिद ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की मगर कार स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। यार जल्दी करो, शहर के चेहरे पर हो नुमाया था। वो किसी भी तरह इस सुनसान सड़क से ओझल होना चाहती थी। बारिश की गिरती बूंदें, बिजली की चमक, बादलों की गरज शहर को खौफ के अंधेरों में धकेल रही थी। उसके हाथों की कपकपाहट तानिया देख सकती थी। वो उसे हौसला दे रही थी मगर खुद भी उसी खौफ में मुब्तला थी। साजिद ने कार का दरवाज़ा खोला और तूफानी बारिश में कदम रखा। कदम रखने की देर थी कि उसका पूरा जिस्म तर हो गया। सुर्ख शर्ट के नीचे पहनी बनियान वाज़ह तौर पर दिखाई देने लगी। वो इंजन की तरफ बढ़ा मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। जानवरों की आवाज़ें मज़ीद वाज़ह हो गईं। 30 सेकंड में वो वापस ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। उसका वजूद भीग चुका था। उसके होंठ नीले हो गए थे। तेज़ हवाएं तूफानी बारिश से ज़्यादा खतरनाक थीं। क्या हुआ? वाजिद ने पूछा। लगता है इंजन में पानी चला गया। अब क्या सारी रात इसी जगह पर गुजारनी पड़ेगी? सहर ने धीमे लहजे में पूछा। जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। अचानक बारिश में अगर आपकी कार बियाबान जंगल में खराब हो जाए और अचानक एक साया आपको विंडो से नजर आए। आरजे की बातें जारी थीं कि अचानक कोई बाहर से विंडो खटखटाने लगा। क कौन? मूसलाधार बारिश की वजह से बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था। वाजिद की आवाज में भी कपकपाहट आ गई। यार दरवाज़ा मत खोलना, वाजिद ने समझाया मगर साजिद ना माना। उसने दरवाज़ा खोला मगर वहाँ कोई न था। अचानक तेज हवाओं ने कार का रुख कर लिया। बारिश की बूंदें कार में दाखिल होने लगी। साजिद के पैंट भी बारिश से गीली हो गई। यार जल्दी अंदर आ, सहर और तानिया के साथ अब वाजिद भी मौसम के एहसार में आ गया। उसका वजूद भी खौफ के ज़ेरे असर हो गया। एक बार फिर विंडो पर दस्तक हुई मगर इस बार एक साया भी नमूदार हुआ। साजिद ने गुस्से में दरवाज़ा खोला। क्या है? क्यों बार बार तंग कर रहे हो? साजिद ने बाहर निकलते ही उस पर जुमले कसना शुरू कर दिए मगर वो बूढ़ा शख्स खामोशी से आशा के सहारे खड़ा रहा और उसकी बातें सुनता रहा। उसका चेहरा लंबे बालों से आधा ढका हुआ था। उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी। उसकी कमर में हम था। बेटा, यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं। ये जंगल रूहों का भूखा है। जितनी जल्दी हो सके चले जाओ यहाँ से, वरना ये तुम्हें भी खा जाएगा। उस बूढ़े की आवाज़ मूसलाधार बारिश में भी कार तक पहुंच रही थी। सहर और तानिया मजीद घबरा गईं। वाजिद भी अब बाहर आ चुका था। हमारी कार खराब हो गई है, क्या यहाँ कोई मैकेनिक है? वाजिद ने उस बूढ़े शख्स से पूछा। इस जंगल में कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। हाँ, अगर चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। पास ही एक हवेली है, मैं उसकी देखभाल करता हूँ। चाहो तो आज रात बाहर ठहर सकते हो। ये कहकर बूढ़ा शख्स वहां से चल दिया। एक बार फिर बिजली चमकी। बादलों ने डर को हवाएं दी। तानिया फौरन कार से बाहर आई। यार, इस तूफानी रात में बाहर रुकने से बेहतर है इस बूढ़े शख्स के साथ इसकी हवेली ही चलते हैं। ये जंगल में रात गुजारने से तो बेहतर है ना। इसके जिस्म पर कपकपी तारी थी। ठीक है, साजिद ने शाने उचकाए और बूढ़े शख्स को रोका। उसकी हंसी पहली बार नजर आई। सब उस बूढ़े शख्स के पीछे चल दिए। सुनसान सड़क पर बारिश की बूंदों के साथ उन सब के कदमों की आवाज भी सुनी जा सकती थी। कुछ ही फासले पर
ایک حویلی نظر آئی، لوہے کا جالی دار گیٹ طوفانی ہواؤں میں کھڑکھڑا رہا تھا۔ ایک بار پھر بجلی چمکی۔ سب نے پہلی بار اس حویلی کی ہولناکی کو دیکھا۔ پوری حویلی پر سیاہی چھائی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی آہٹ اس حویلی کے باہر ہی سنی جا سکتی تھی۔ بوڑھے شخص نے آگے بڑھ کر مین دروازہ کھولا۔ 10 فٹ لمبا، 5 فٹ چوڑا دروازہ جاذب نظر تو نہ دیکھا، مگر ایک وحشت ضرور رکھتا تھا۔ سب اندر چلے گئے۔ سب دوست بارش میں مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ سب کے جسم پر کپ کپی تاری تھی۔ حویلی میں اندھیرا تھا۔ بجلی کی چمک نے ہر چیز کو روشن کیا۔ سامنے ایک صوفہ تھا جسے پھٹے پرانے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ دائیں طرف 60 کی دکھائی کا ایک ڈائننگ ٹیبل جس نے مٹی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا پڑا ہوا تھا۔ بائیں طرف ایک کمرہ تھا جس کو دیکھ کر کچن کا گمان ہو رہا تھا۔ ایک آہٹ وہاں سے مسلسل آ رہی تھی۔ گرج کی آواز اس آہٹ کو مدھم کر دیا۔ کتنی سنسان ہے یہ حویلی، آگے بڑھتے ہوئے تانیہ نے کہا۔ اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ سب نے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ دروازہ کس نے بند کیا؟ سحر نے کہا۔ اس کا چہرہ اس کے ڈر کو ظاہر کر رہا تھا۔ یہ حویلی 100 سال پرانی ہے۔ سب دروازے جام ہو چکے ہیں، کب کھلتے ہیں کب بند ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ خیر تم اوپر چلے جاؤ، آرام کرو۔ بوڑھا شخص کچن میں چلا گیا اور پھر 4 کینڈلز ہاتھ میں لیے واپس آیا۔ یہ لو، یہاں روشنی صرف انہی سے ہوتی ہے، اور یاد رہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا، ورنہ وہ عجیب سی ہنسی ہنس کے واپس کچن میں چلا گیا۔ کچن میں جاتے ہی وہ ہنسی غائب ہو گئی۔ بجلی کی چمک نے ایک بار پھر اندھیری حویلی کو نیلی روشنی سے۔ سب دھیمے قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ہاتھوں میں کینڈلز روشن تھیں، مگر ہوا کے جھونکوں سے سب دھیمے قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ہاتھوں میں کینڈلز روشن تھیں، مگر ہوا کے جھونکے اس روشنی کو بھی اچک لے جانے کے لیے تیار تھے۔ اوپر والی منزل کے 4 دروازے تھے۔ سب ایک ایک کمرے میں چلے گئے۔ تانیہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ کینڈل کی روشنی نے اندھیرے کمرے کو نیم روشن کر دیا۔ صرف ایک ٹوٹا ہوا بیڈ تھا جس کو سیاہ کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ ایک ٹوٹی ہوئی الماری، دیوار پر جانوروں کے ہاکے بنے ہوئے تھے۔ بجلی کی چمک ان ہاکوں میں جان ڈال دیتی تھی۔ وہ سہمے ہوئے بیڈ پر جا بیٹھی۔ اس کا جسم بھیگا ہوا تھا۔ اس کی نظر الماری پر پڑی۔ اس نے کینڈل کو بیڈ پر رکھا اور الماری کی طرف بڑھی۔ برسات نے اس الماری کو جام کر دیا۔ وہ اسے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ کھل گیا۔ الماری کھلتے ہی اس پر ایک مکھوٹا گرا۔ اس کو دیکھتے ہی اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کا سانس بھول گیا۔ الماری میں جالے ایسے بنے ہوئے تھے جیسے سالوں سے اس کو نہ کھولا ہو۔ ایک چادر الماری میں تھی۔ اس نے اسے اٹھایا اور اوڑھ کر بیڈ پر جا لیٹی۔ ایک کپکپی اس پر طاری تھی۔ بجلی کی چمک اور تیز ہواؤں کی آوازیں نہایت بھیانک لگ رہی تھیں۔ کھڑ کھڑ کی آوازیں اس کی نیند کو اچک لے گئیں۔ ایک چیخ کی آواز آئی۔ وہ ڈر گئی، اٹھ بیٹھی۔ قدموں کی آہٹ اسے سنائی دینے لگی۔ وہ ڈرتے ہوئے
دروازے کے قریب گئی۔ کون ہے؟ کون ہے؟ لرزتے ہوئے لبوں سے پوچھا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دروازہ کھولا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ لمبے سانس لیتے ہوئے وہ آگے بڑھی، مگر اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ بجلی چمکی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہاں کوئی دروازہ نہ تھا۔ وہ دروازے جن کے ذریعے سحر، واجد، ساجد اپنے اپنے کمروں میں داخل ہوئے تھے، سب غائب ہو گئے۔ ساجد، واجد، سحر، وہ چلانے لگی۔ گرج چمک میں اضافہ ہو گیا۔ وہ واپس مڑی تو ایک اور جھٹکا لگا۔ اس کے کمرے کا بھی دروازہ وہاں نہیں تھا، صرف دیوار تھی۔ وہ گھبرا گئی۔ ایک سایہ نمودار ہوا، مگر پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ وہ چلانے لگی، مگر وہاں کوئی نہ آیا۔ کروٹیں بدل بدل کر ساجد کا جسم ہلکان ہو گیا۔ وہ نئی جگہ اور گیلے کپڑوں کی وجہ سے سو نہیں پا رہا تھا۔ اس نے دیوار کی طرف کروٹ لی۔ ایسے محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی لیٹا ہے۔ اس نے کھنکیوں سے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی، مگر اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ بجلی کی چمک نے دیوار پر ایک سایہ بنایا۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا، پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ خوف اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگا۔ قدموں کی آواز کمرے کے باہر سے سنائی دینے لگی۔ اس نے ہاتھ میں کینڈل لی اور ننگے پاؤں دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہ تھا، صرف اندھیرا اور وحشت تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے واجد کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ اچانک سحر کے کمرے سے ایک چیخ کی آواز آئی۔ وہ اس کے کمرے کی طرف سے بڑھا۔ سحر، تم ٹھیک تو ہو؟ دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ چیخ بھی غائب ہو گئی اور اسرار خاموشی نے آ گھیرا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ ہاتھ میں موجود کینڈل ہواؤں کے جھونکے سے بجھنے کو تیار تھی۔ تانیہ کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ آگے بڑھا، کمرے میں داخل ہوا، مگر وہاں تانیہ موجود نہ تھی۔ تانیہ، اس نے پکارا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ چلتے چلتے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ کچن سے آہٹ سنائی دی۔ تانیہ، یہ تم ہو؟ اس نے نیچے جھانکتے ہوئے پوچھا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ آہٹ مزید واضح ہو گئی۔ وہ لرزیدہ قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ ننگے پاؤں تھا، مگر جب بھی وہ نچلے سٹیپ پر قدم رکھتا، ایک آہٹ سنائی دیتی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ نیچے اتر رہا ہو۔ وہ قدموں کی آواز تھی۔ اس نے اپنے آگے پیچھے دیکھا، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس کی کینڈل بجھ گئی۔ اندھیرے نے آ گھیرا۔ حویلی کے مین دروازے پر دستک ہونے لگی، مگر وہ جب اس کے پاس گیا تو دستک کی آواز گل ہو گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ پلٹا تو ایک سایہ کچن میں جاتا دیکھا۔ وہ دھیمے قدموں کے ساتھ بڑھنے لگا۔ وہ برسات کے موسم میں بھی پسینے سے شرابور تھا۔ یہ پسینہ خوف کا تھا، وحشت کا تھا۔ وہ کچن کے دروازے کے قریب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، اس کے شانوں پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ایک چیخ کی آواز گونجی۔ اس کا سانس پھول گیا۔ آہستہ سے پلٹا۔ وہاں تانیہ تھی، جو خود بھی خوف کے پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تم؟ اس کی آواز ہلکان ہونے لگی۔ سانس کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ ساجد، اس حویلی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، میں یہاں سے چلے جانا چاہیے، تانیہ نے گھبرا کر کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو،
ہم باقی دونوں کو بھی آگاہ کر دیتے ہیں۔ تیز قدموں کے ساتھ وہ واپس اوپر گئے۔ اف، کتنی گرمی ہے۔ واجد نے اپنی شرٹ اتار کر زمین پر پھینک دی اور دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ چند سیکنڈ بعد وہی شرٹ کسی نے زمین سے اس کے منہ پر اچھال دی۔ وہ چونک گیا، ادھر ادھر دیکھا، کھڑکی کھلی تھی۔ لگتا ہے ہوا کچھ زیادہ ہی تیز چل رہی ہے۔ وہ اٹھا اور کھڑکی کو بند کرنے لگا، مگر تیز ہوائیں مزاحمت کر رہی تھیں۔ اس نے اپنا ہاتھ باہر کی طرف کھڑکی کو بند کرنے کی غرض سے بڑھایا تو ایک سرخ رنگ کی بوند اس کے دودھیا بازو پر نمودار ہوئی۔ اس نے بغور دیکھا، وہ خون کی بوند تھی۔ اس نے باہر جھانکا مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ دوبارہ اپنے بازو کی طرف نگاہ دوڑائی، وہ خون اب غائب ہو چکا تھا۔ یار واجد، لگتا ہے سحر کا اثر تجھ پر بھی ہونے لگا، اپنے آپ سے کہا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر یہ مسکراہٹ اس وقت غائب ہو گئی جب اس نے زیب تن کیے بنان پر خون کے چینٹے دیکھے۔ اس نے انہیں بھی معمولی جانا اور کھڑکی بند کرنے لگا اور پھر واپس جا کر لیٹ گیا۔ جیسے ہی وہ لیٹا، ایک تیز دار خنجر کا سایہ اس کو دیوار پر نظر آیا۔ دوسری طرف تانیہ اور ساجد اپارٹمنٹس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سحر ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئی، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کیا ہوا سحر، تمہاری یہ حالت، کیا ہوا؟ تانیہ نے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ وہاں وہاں وہ اپنے کمرے کی طرف اشارہ کرتی رہی۔ کیا ہوا تمہارے کمرے میں، بتاؤ، ساجد نے پوچھا۔ ادھر کوئی ہے، بار بار ایک آہٹ سنائی دے رہی ہے، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تینوں مزید سہم گئے۔ اب بس، اب یہاں مزید رکنا خطرے سے حال ہی نہیں ہے، جلدی سے واجد کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور نکلتے ہیں۔ ساجد کی بات پر دونوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ بجلی کی چمک میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گرج کی آوازیں ایسے سنائی دے رہی تھیں جیسے بادل ان کے سر پر ہوں۔ وہ چل رہے تھے، اچانک ساجد کو اپنے پاؤں گیلے محسوس ہوئے۔ ہر طرف اندھیرا تھا، کینڈل بھی بار بار بجھ رہی تھی۔ واضح طرف پر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہاں کچھ ہے، میرے پاؤں گیلے ہو رہے ہیں۔ سب کی نظریں زمین پر تھیں۔ بجلی دوبارہ چمکی، سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ساجد کے پاؤں خون سے سرخ ہو چکے تھے۔ خوف کے سبب اس کے ہاتھ سے کینڈل نیچے گر گئی۔ تانیہ اور سحر نے ایک دوسرے کو دبوچ لیا۔ ان دونوں کی سسکیاں حویلی میں گونجنے لگیں۔ ان کی نظر ان کی طرف تھی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ خون واجد کی لاش سے آ رہا تھا، اس کا سر کٹا ہوا تھا، آنکھیں کھلی تھیں۔ سحر چیخنا شروع ہو گئی۔ سحر کی چیخ نے بادلوں کو خاموش کروا دیا۔ ساجد کو بھی ایک جھٹکا لگا۔ اس سے پہلے کہ بجلی کی چمک اندھیرا کر دیتی، اس نے دونوں کا ہاتھ پکڑا۔ چلو یہاں سے۔ وہ بھاگتے ہوئے نیچے آئے، مگر ایک آہٹ ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ مین دروازے کی طرف بڑھے تو ایک آواز نے سب کو پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ کہاں جا رہے ہو تم سب؟ یہ واجد کی آواز تھی۔ تینوں اسے وہاں دیکھ کر ڈر گئے۔ وہ بنیان اور پینٹ سے بے تن کیے ہوئے تھا، اس کی بنیان پر ابھی بھی خون کے نشانات تھے۔ مگر تم تو، واجد نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں کیا؟ وہ ان کی طرف بڑھا۔ دور ہٹو، ہمارے قریب مت آنا، ہم اچھی طرح جانتے ہیں تم واجد نہیں ہو۔
ساجد نے پیچھے ہٹنے کو کہا مگر وہ مسلسل قریب آ رہا تھا۔ یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو، میں واجد ہی ہوں۔ وہ ان کی باتوں پر حیران تھا اور ان کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ میں نے کہا وہیں رک جاؤ ورنہ۔ ساجد نے دیوار کے ساتھ لگے ایک گلدان کو اس طرف پھینکا۔ گلدان لگنے سے واجد کے بازو سے خون بہنے لگا۔ تمہارا بازو خون سے، سحر آگے بڑھنے لگی۔ جب اتنی زور سے مارو گے خون تو نکلے گا نا۔ سب اس کی طرف بڑھنے لگے۔ اگر تم زندہ ہو تو وہ لاش کس کی تھی؟ تانیہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ کون سی لاش؟ کیسی لاش؟ واجد نے پوچھا۔ یار ہمیں جتنا جلدی ہو سکے اس حویلی سے نکل جانا چاہیے۔ اس حویلی میں ضرور کچھ نہ کچھ ہے، ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، ساجد نے واضح طور پر کہہ دیا۔ مگر اس بارش میں کہاں جائیں گے ہم؟ واجد نے پوچھا۔ کہیں بھی یار، مگر اس حویلی میں اب نہیں رک سکتے، تانیہ نے کہا۔ سحر دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی مگر دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس حویلی سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے، ایک کھسیانی ہنسی ہوا میں گونجی۔ سب ادھر ادھر دیکھنے لگے مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ بجلی کی چمک بھی اس آواز کے مجسم کو سامنے لانے میں ناکام رہی۔ کون ہے؟ سامنے کیوں نہیں آتا؟ ساجد نے للکارا۔ تمہاری موت! ایک سایہ نمودار ہوا۔ بجلی چمکنے لگی، بادل گرجنے لگے۔ وہ سایہ ہر گزرتے لمحے میں اپنی شکل تبدیل کر رہا تھا۔ پہلے وہ ساجد کی شکل میں ظاہر ہوا، پھر سحر کی شکل میں نظر آیا اور اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو گیا۔ سب پر وحشت طاری ہو چکی تھی۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ بند رہا۔ سب نے باہر کے راستے کی تلاش شروع کر دی مگر راستہ نہ ملا۔ چیخوں کی آواز تیز سے تیز ہو گئی۔ بجلی کی چمک نے سب کو جدا کر دیا۔ اگلے ہی لمحے ایک دوسرے کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ سب ایک دوسرے کی آواز سننے سے قاصر تھے۔ رات کا طوفان اب تھم چکا تھا۔ سیاہی کی جگہ روشنائی نے لے لی تھی۔ ایمبولینس کی آوازیں حویلی کے اندر سنائی دے رہی تھیں۔ 4 لاشیں ان میں رکھی جا چکی تھیں۔ سب ان لاشوں کی حالت دیکھ کر حیران تھے۔ 3 کی موت ایک ہی طریقے سے ہوئی تھی۔ تینوں نے اپنی نبض کاٹ ڈالی تھی۔ جسم پر کسی قسم کے نشان موجود نہیں تھے سوائے ایک لاش کے۔ اس کا سر دھڑ سے جدا تھا۔ ایک تیز دھار خنجر سے اس کا سر کاٹا گیا۔ خنجر بھی آلے کے پاس سے ملا مگر اس پر چاروں کے انگلیوں کے نشانات موجود تھے۔ اسی خنجر سے سب کی نبض کاٹی گئی تھی یا پھر انہوں نے خود کاٹی۔ اس کیس کو سلجھانے میں پولیس ناکام رہی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔